Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today we are going to talk about story writing. और you know that story writing हमारे पेपर में शामिल है. आप जानते हैं कि हमारे पेपर में सेक्शन ए में MCQs आते हैं, दैन सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और सेक्शन सी में ग्रामर का कुछ पार्ट होता है. वैसे तो सेक्शन बी में अगर आप देखें तो ग्रामर का एक पार्ट वहाँ पर भी होता है, बट सेक्शन सी की अगर आप बात करें तो ये टोटली ग्रामर पर बेस करता है, जिसके अंदर एक क्वेश्चन स्टोरी राइटिंग का भी होता है. तो आम तौर पर होता यही है कि हम वही स्टोरी लिखते हैं जो हमें याद होती है, कि जो स्टोरीज़ हमें याद होती हैं हम वही लिखते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टोरीज़, और दीज आर स्टोरीज़ जिनको आप कह लें कि विच आर इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मिड टर्म करिकुलम. सो फर्स्ट स्टोरी जो हमारी है वो है टिट फॉर टैट. टिट फॉर टैट का क्या मतलब है? देखें, हम कहते हैं ना उर्दू में जैसे को तैसा, बस ये टिट फॉर टैट उसी मीनिंग्स में. अब यहाँ पर हम बस चंद स्टोरीज़ हैं और उनको पढ़ेंगे और इन्जॉय भी करेंगे. दैन इसके बारे में कुछ और बातें जो इम्पोर्टेंट होगी इंशाल्लाह वो भी की जाएगी. सही है. सो टिट फॉर टैट स्टोरी है और इसमें राइटर ने स्टोरी को कुछ इस तरह नरेट किया है कि अ फॉक्स ऑफन यूज्ड टू कम डाउन ऑन अ फॉरेस्ट लैक. एक लोमड़ी की कहानी बयान की जा रही है और कहा जा रहा है कि एक लोमड़ी हुआ करती थी जो अक्सर फॉरेस्ट लैक पर, यानी उस झील पर जो कि जंगल में थी, वहाँ पर अक्सर नीचे आया करती थी. मतलब पहाड़ी से वो उतरती होगी. द लैक वॉज द हंट ऑफ एक्योटिक बर्ड्स. और जो झील थी यहाँ पर ज़्यादातर जो परिंदे नज़र आते थे वो एक्योटिक थे. मतलब वाटर बर्ड्स नहीं होते हैं वो, जिनको आप कह लें कि पानी से अपना शिकार हासिल करते हैं, लाइक क्रेन्स और स्टॉर्क्स, हेरॉन्स और घोर्स. तो होता ये है कि वो अक्सर वहाँ पर आया करती थी वो लोमड़ी. तो हुआ ये कि द फॉक्स डेवलप्ड अ फ्रेंडशिप विद अ क्रेन. एक क्रेन से उसने अपनी फ्रेंडशिप डेवलप कर ली, उससे दोस्ती कर ली. तो असल में ये जो क्रेन है, एक तो क्रेन का मतलब वो होता है ना, आप जानते हैं कि एक मशीन होती है जो कि सामान को लिफ्ट करती है जहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह तामीर हो रही हों. तो क्रेन का मतलब यहाँ पर वो है क्रेन बर्ड जो होता है ना, सारस, जिसकी लंबी सी पीक होती है, वो चोंच. तो इससे मुराद वो है. द फॉक्स डेवलप अ फ्रेंडशिप विद अ क्रेन. एक सारस से उसकी दोस्ती हो जाती है और उससे वो दोस्ती करने के बाद क्या होता है कि द क्रेन वॉज सिंपल. जो सारस था वो तो बिल्कुल सिंपल था, मतलब सादा, कुछ चालाकी नहीं. बट जो फॉक्स थी वो बहुत कनिंग थी, यानी बहुत चालाक थी. तो एक दिन हुआ ये कि वन डे द फॉक्स इनवाइटेड टू लंच. फॉक्स ने उसको, जो क्रेन थी सारस, उसको लंच पर इनवाइट किया. तो वो जो परिंदा था ग्रेडली एक्सेप्ट द इनविटेशन. उसने इनविटेशन को बड़ी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया और उसने ये एक्सपेक्ट किया, ये उम्मीद की कि एक अच्छा खाना मुझे वहाँ पर मिलने वाला है. लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि द क्रेन अराइव्ड एट फॉक्स डैन इन टाइम. वो वक्त पे तो पहुँच गई फॉक्स के डैन में, जहाँ पर वो फॉक्स रहा करती थी, वो लोमड़ी. और वो क्रेन, वो सारस, ही वॉज, वो सॉरी, हम तो इसको ही, हम हमारे यहाँ भी इसको मैस्कुलिन ही समझा जाता है. तो क्रेन जो था यानी सारस, ही वॉज क्वाइट हंग्री. वो बहुत ज़्यादा हंग्री था, बहुत ज़्यादा भूखा था. द फॉक्स सर्व सम सूप इन टू द शैलो पॉट. और फिर लोमड़ी ने उसको एक शैलो पॉट में, एक ऐसे मिट्टी के बर्तन में जो शैलो था. अब ये कह लें कि शैलो का मतलब एक ऐसा बर्तन जो कि गहरा हो, शैलो पॉट कहलाता है वो. तो उसमें उसने, फॉक्स ने सारस को सूप पीने को दिया. शी वॉन्टेड टू प्ले अ जॉक ऑन द क्रेन. असल में वो उसका इस तरह मजाक उड़ाना चाहती थी. तो हुआ ये कि द पॉट बीइंग शैलो, द क्रेन कुड हार्डली सिप अ फ्यू ड्रॉप्स फ्रॉम इट. अब चूंकि वो बर्तन इतना ज़्यादा गहरा था और इतना ज़्यादा कह लें कि डेप्थ में था कि सारस पानी उसमें पी नहीं सका.
وہ سوپ وہ پی نہیں سکا اور بہت مشکل سے ہی اس نے فیو ڈراپس چند ہی قطرے سپ کرنے کی کوشش کی. جبکہ آن دی ادر ہینڈ فاکس لیکٹ اپ دا سوپ کوئکلی. فاکس نے بہت جلد ہی پورے سوپ کو خوب چاٹ لیا, جلدی اس نے پی لیا. She said to the crane, I hope you have liked the soup, my friend. اور پھر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس سے کہنے لگے کہ کرین میرے دوست سارس, مجھے امید ہے کہ تمہیں سوپ تو بہت پسند آیا ہوگا. اس وقت کرین کو اندازہ ہوا کہ یہ میرے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, تو اس نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس نے کہا اب اس سے رخصت ہوتے ہوئے فاکس سے, لومڑی سے, کہ تم بھی ایک کام کرو نا, کبھی میرے پاس بھی آؤ, کبھی لنچ ہم بھی شیئر کر لیں اور کبھی کوئی ساتھ بیٹھ کر ہم بھی کھانا کھا لیں. اس نے اسی وقت اس کو انویٹیشن دے دیا. تو دا فاکس ریڈیلی ایکسیپٹڈ دا انویٹیشن. فاکس نے فوراً اس کے انویٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیا. ناؤ اٹ واز کرینز ٹرن. اب اس کی باری تھی, سارس کی باری تھی کہ وہ اس کو مزہ چکھائے اور اس کو بتائے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی, کیا انجام ہوتا ہے اس بات کا. اب میں بھی تمہیں بتاؤں نا کہ جس طرح تم نے مجھے بلا کر دعوت میں اس طرح کھانا پیش کیا, سوپ پیش کیا کہ میں اس کو کھا پی بھی نہیں سکوں, تو اب تمہیں پتہ چلنا چاہیے نا. He served the soup in two narrow necked earthen pots. اب اس نے کیا کیا, اس نے بھی ایسے مٹی کے برتن میں اس کو سوپ پیش کیا. جب فاکس اس کے دعوت میں آئی تو سارس نے اس طرح پیش کیا کہ وہ نیرو نیکڈ تھے, مطلب جو اس کی یہ کہہ لیں کہ گردن بہت تنگ تھی, اس طرح کہ اس کا منہ اس کے اندر نہ جا سکے, اس طرح کے وہ برتن تھے. اب دونوں نے ساتھ لنچ کرنا شروع کیا. اب چونکہ سارس کی چونچ لمبی تھی, اس کی لانگ بیک تھی, تو اس نے کیا کیا, اس نے فوراً تو اس کے اندر اپنی بیک یعنی چونچ ڈبوئی اور سارا لنچ ختم کر لیا. لیکن اب یہاں پر فاکس کی باری تھی پھنسنے کی, اور اس نے بڑی کوشش کے باوجود کیا کیا کہ could not put her mouth into the, اس کا منہ بھی اس کے اندر نہیں گیا اور وہ اس میں سے کچھ پینے کے قابل بھی نہیں رہ سکی. تب کرین نے اسے کہا کہ تم نے ضرور اب سوپ تو انجوائے کیا ہوگا جو میں نے تمہیں دیا ہے. تو اس وقت فاکس کو, لومڑی کو, اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے کہا کہ نو اٹس کوائٹ ٹیسٹی, ہاں بہت زیادہ مزے کا تھا یہ. تو یہ ایک سمپل سی ایگزامپل, ایک چھوٹی سی اسٹوری ہے جس کے ذریعے بتایا گیا جیسی کرنی ویسی بھرنی. اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا نہیں کرتے تو ریٹرن میں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اس لیے کسی کے لیے کھڈا نہیں کھودنا چاہیے, کسی کے لیے مشکل پیدا نہیں کرنی چاہیے, کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا, ایک پروورب ہے عربک لینگویج میں کہ مل ضحیکا, جو ہنستا ہے اس پر ہنسا جاتا ہے. تو آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے تو آپ خود دوسروں کو مذاق اڑانے کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کا مذاق اڑائیں. دھوکہ نہیں کرنا چاہیے کسی کے ساتھ. صحیح. مکر اور یہ چال بازی جو ہوتی ہے وہ اپنے کرنے والی کی طرف لوٹ آتی ہے. تو اگرچہ لومڑی اتنی زیادہ چالاک تھی, لیکن وہ سارس جیسے سمپل پرندے کے انتقام کا پھر وہ نشانہ بنی. نیکسٹ اسٹوری ہمارے پاس ہے گریڈ از کرس, یعنی لالچ بری بلا ہے. کرس ویسے دیکھیں یہ لینگویج ٹو لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہیں چیزیں. کرس کا ویسے مطلب ہوتا ہے لعنت, برے کو کہتے ہیں. تو لالچ بری بلا ہے. صحیح ہے. تو گریڈ مینس لالچ. لالچ ایک لعنت ہے. اس کے جو ایکچوئل ڈکشنری میننگس اگر ہم نکالنا چاہیں اس کے ورڈ ٹو ورڈ میننگس, تو وہ یہ بنتے ہیں. اب یہاں پر ایک اسٹوری اور آپ کے سامنے ہے. اچھا ایسا نہیں کہ آپ یہی اسٹوریز یاد کریں, ٹاپک سے ریلیونٹ یہ ہونی چاہیے. اگر آپ اپنی بھی اسٹوری لکھنا چاہتے ہیں تو یو کین, آپ کو اجازت ہے کہ آپ ایسا کریں, بٹ وہ کچھ نہ کچھ لاجیکل تو ہو کہ وہ ٹائٹل سے میچ ہو جائے. یہاں پر بتایا گیا ہے کہ دیئر ور 3 friends, 3 دوست تھے. ونس they were passing through the forest, ایک مرتبہ جو ہے وہ جنگل سے گزر رہے تھے, تو suddenly they saw a bag of money. وہاں پر انہوں نے ایک بیگ آف منی, ایک ایسا بیگ پڑا ہوا دیکھا انڈر اے بش, جھاڑیوں کے نیچے, جو کہ فل تھا, پیسوں سے بھرا پڑا تھا. They found that the book was full of gold. انہیں یہ پتا چلا کہ وہ تو سونے سے بھرا ہوا ہے بالکل. They sat together, وہ ایک ساتھ بیٹھ گئے, and agreed
to divide it equally among themselves, اور یہ فیصلہ کیا کہ آپس میں اس کو equally divide کر لیتے ہیں. بٹ ایز they were very hungry, اب چونکہ وہ بہت زیادہ بھوکے بھی تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ they decided first to send one of them to the city for food. یہ فیصلہ کیا چونکہ 3 دوست تھے نا, تو تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک کو ہم بھیج دیتے قریبی ایک شہر پر کہ جانے, تاکہ وہ کھانا وغیرہ لے کر آ جائے اور ہم یہاں پر انتظار کرتے ہیں 2 بیٹھ کر, اور جب وہ کھانا لے کر آئے گا تو ہم کھانا کھانے کے بعد پھر دین اس کو ڈیوائڈ کر لیں گے آپس میں. تو کہتے ہیں کہ the man who was sent to the city was very greedy. تو وہ شخص جو کہ کھانا لینے گیا تھا نا وہ بہت زیادہ لالچی تھا. تو decided to poison the food, اس نے کیا کیا کہ اس نے فیصلہ یہ کیا کہ اس کھانے کو جو میں ان کے لیے لے کے جانے والا ہوں اس میں میں زہر ملا دیتا ہوں. صحیح, کیوں زہر ملا دیتا ہوں؟ کیونکہ جب میں کھانا لے کے جاؤں گا اور وہ دونوں یہ کھانا کھائیں گے مر جائیں گے, اور پھر میں اکیلے رہ جاؤں گا اور پھر میں سارا سونا خود حاصل کر لوں گا. تو اس نے یہاں پر یہ پلان بنا لیا. بٹ وین ہی ریٹرن ٹو دا فارسٹ, لیکن جب وہ واپس آیا ہے جنگل تو اس کے دوستوں نے کیا کیا, وہ بھی بہت زیادہ سیلفش تھے اور وہ بھی بہت زیادہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گریڈی تھے, لالچی تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ دے اٹیکٹ ہز دا فرسٹ مین, اپنے دوست پر ہی انہوں نے اٹیک کر دیا اور اس کو قتل کر دیا. یہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جیسے آئے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے, پھر ہم 2 رہ جائیں گے اور پھر ہم 2 آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے, نہ کہ ہم 3 ہوں اور کچھ حصے میں کم آئے. تو جب انہوں نے پہلے والے کو قتل کر دیا اور پھر بیٹھ کے کھانا کھایا تو پھر کیا ہوا کہ وہی کھانا جو کہ پہلا شخص لے کر آیا تھا اور اس میں تو پوائزن ملا ہوا تھا, تو وہ دونوں بھی وہ کھانا کھا کر مر گئے. Thus all 3 friends became prey to greed. تو اس طرح تینوں دوست لالچ کا شکار ہو گئے اور وہ موت کے منہ میں چلے گئے. So hence proved no doubt greed is a curse. تو اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو greed ہوتی ہے, لالچ ہوتی ہے, بہت ہی زیادہ بری بلا ہوتی ہے. مجھے ایک اور اسٹوری یاد آئی, وہ بھی آپ چاہیں تو ٹرانسلیٹ کر کے اسی ٹاپک سے ریلیونٹ ہے, یہی بات ہے, اس پہ بھی لکھ سکتے ہیں. اب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں اسٹوری کے اندر جو خیالی ہوتی ہے. تو ہوا یہ تھا کہ جو اسٹوری میں سنا رہا ہوں آپ کو, کوئی چھوٹی بچی تھی, ایک مرتبہ اس کی والدہ پیاس سے بے ہوش ہو گئی. وہ فوراً اپنے گھر سے باہر نکلی اور وہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک ہینڈ پمپ تھا. تو اس نے یہ چاہا کہ میں اس میں سے پانی نکال لوں, اپنی والدوں کو دے دوں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہینڈ پمپ یوز میں نہیں تھا. اس کا جو ہینڈل تھا نا, وہ ہینڈل فرض کر لیں کہ یہ ہینڈ پمپ ہے, صحیح ہے, اس کا جو ہینڈل تھا یہ تھا ہی نہیں, ٹوٹا ہوا تھا. تو اس بچی نے ظاہر پانی تو نکالنا تھا, ایک لکڑی کے ذریعے کچھ انتظام کیا اور اس نے بہت کوشش کی. کوشش کرتے 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 ایک وقت ایسا آیا کہ یہاں سے ہینڈ پمپ سے پانی نکلنے کے بجائے کچھ گرنے لگا. جب بچی نے آ کے دیکھا کہ یہ کیا گر رہا ہے تو پتہ چلا وہ تو سونا تھا. اب اسے بڑی حیرت ہوئی کہ کیا مطلب ہے کہ زمین کے اندر کوئی سونا دفن ہے, یہ کس طرح نکل آ رہا ہے. لیکن ہوا یہ کہ جیسے وہ نکلتا تھا وہ لیکوڈ فارم میں تھا, گرنے کے بعد وہ جم جایا کرتا. اس بچی نے اپنی والدہ کی مدد کے لیے جب دوبارہ گھر پہنچی, والدہ ابھی تک بیہوش تھی. بہرحال پانی کا کہیں سے انتظام ہو گیا اور اس کی والدہ نے پانی پی لیا. بعد میں اس نے اپنی والدہ کو بتایا کہ مجھے فلاں فلاں جگہ سے, جو کہ ہمارے گھر کے پاس ایک ہینڈ پمپ ہے, وہاں سے مجھے سونا ملا ہے. والدہ بہت حیران ہوئی. اب یہ اپنی ضروریات اسی طرح پوری کرنے لگے کہ یہ جب انہیں کوئی ضرورت ہوتی وہاں سے سونا نکال لیا کرتے اور سونا نکالنے کے بعد اس کو بیچ دیا کرتے. اب یہ کسی کی نظر میں آ گئے اور انہوں نے یہ سوچا کہ محلے میں ہی کسی رہنے والے پڑوسی نے دیکھ لیا کہ ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے. بہرحال انہوں نے جب تحقیق کی اور ان کا پیچھا کرنا شروع کیا تو وہ پہنچ گئے اس مقام پر کہ یہ اس طرح سونا حاصل کرتے ہیں اور سونا حاصل کرنے کے بعد یہ اس کو بیچتے ہیں اور اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. تو سوچا کہ کیوں نہ ہم سارا سونا نکال لیں. تو ایک رات وہ پہنچ گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے سونا نکالنا شروع کیا. بہت زیادہ سونا انہوں نے نکال لیا اور سونا نکالنے کے بعد اس کو پھر انہوں نے اپنی بیل گاڑی میں رکھا اور بیل گاڑی میں رکھنے کے بعد پھر روانہ ہو گئے کہ ہم کہیں اور جا کر رہ لیں گے اور اتنا سونا ہے, اب تو ہم بہت امیر ہو گئے. لیکن ہوا یہ
کہ رات کے اس پہر جس جگہ سے وہ گزر رہے تھے وہاں پر ڈاکو گھوڑوں پہ سوار وہاں سے گزر رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنا سونا کہاں لے کے جا رہے ہیں تو انہوں نے اس فیملی سے وہ سارا سونا چھین لیا اور ان کو قتل کر دیا. تو لالچ بری بلا ہے. صحیح. سو دیر آر مینی اسٹوریز آپ یہ پیش کر سکتے ہیں. لالچ بری بلا گریڈ از کرس کے ٹائٹل کے سامنے. صحیح. اس کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ساری اسٹوریز آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. مطلب اس میں لاجک ہونی چاہیے. بیٹر یہ کہ آپ کہیں سے اس کو پڑھا ہو, چاہے وہ اردو میں آپ نے کہیں پڑھی ہو, آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں. ایک اور اسٹوری جو ہمارے پاس ہے وہ ہے نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن, یعنی ایجاد, ضرورت ایجاد کی ماں ہے. صحیح ہے. یہاں پر وہی والی اسٹوری جو کہ آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں وہی یہاں پہ لکھی ہے, میں سنا دیتا ہوں. اب کریو واز ویری تھرسٹی. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کوا بہت زیادہ پیاسا تھا, تو ہی فلیو ہیئر اینڈ دیئر, وہ ادھر ادھر اڑتا پھر رہا تھا ان سرچ آف واٹر, پانی کی تلاش میں. اور پھر ایٹ لاسٹ آخر کار ہی سائٹڈ پیچر آف واٹر, اس کو ایک پانی کا گھڑا نظر آ ہی گیا. دا کریو ڈیسینڈیڈ آن دا پیچر, وہ اس گھڑے پر آیا. اب یہ مختلف کہانیاں ہیں کہ جناب وہ تو جگ تھا اور جگ کے اندر پانی تھا اور پانی وہ نکالنے کے لیے آیا. بہرحال یہاں پر اب گھڑا سمجھ لیں, وہ مٹی کا وہ ہوتا ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, مٹکا. صحیح. He put his beak into it, اس نے اس کے اندر اپنی چونچ ڈالی بار بار, again and again, but there was little water, اس میں بہت ہی تھوڑا پانی تھا. at the bottom of the pitcher, اس کی تہہ میں بالکل تھا. تو اس نے کیا کیا, his beak could not reach it, اس کی چونچ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی. تو اس پیاسے کوے نے looked up, اوپر دیکھا. he hit up a plan, اس کے ذہن میں ایک دماغ میں ایک پلان آ گیا, اور اس نے کیا کیا کہ اس نے کچھ کنکر جو کہ قریبی پاس پڑے ہوئے تھے وہ اس نے ہی باؤڈ وہ اٹھا کے وہ لے آیا. ہی براؤڈ دیم ون بائی ون, ایک ایک کر کے لایا اپنی چونچ میں, اور اس نے پھر اس گھڑے میں موجود پانی میں اس کو گرانا شروع کر دیا. ایک ایک کر کے اس کو گرانے. آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ ظاہر ہے جب نیچے کنکر جمع ہونا شروع ہوئے اور انہوں نے اپنی جگہ گھیرنا شروع کی تو پانی اوپر آنے لگا. گریجولی دا واٹر لیول ان دا پچر began to rise, وہ اوپر آنے لگا. When the water level was sufficiently up, اب اتنا وہ ہو گیا کہ اسے وہ پانی پی سکتا تھا, تو the crew could easily reach it. اب وہ اس نے کیا کیا کہ اس نے پانی پیا, اور اس طرح ہی needed, اپنی جو ضرورت تھی اس کی وہ اس نے پوری کی. پانی پیا, پیاس بجھائی اور اڑ گیا. سو ضرورت ہوتی ہے تو کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے, اور انسان اس کی سرچ میں کام کرتا ہے, جستجو کرتا ہے. لیکن اگر ضرورت ہی نہ ہو تو ضرور کچھ بھی ایجاد نہیں ہوگا. آج جو آپ ہم اتنی ترقیاں اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کو ضرورت پیش آئی تھی. ایک زمانہ تھا کہ انسان کو پیدل چلنا ہوتا تھا, پھر اس نے جانوروں کا استعمال کرنا شروع کر دیا. اب ضرورت تھی تو پھر دیکھیں وہ انوویشن کی طرف گیا. صحیح. اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ the necessity to quench the thirst made the crow devise some way to reach the water. اب یہ جو اس پیاسے کوے کی پیاس تھی اسی نے ہی اس کو اس قابل بنایا کہ وہ کچھ نہ کچھ کرے. اس نے اپنا دماغ چلایا. It was the necessity to make life more comfortable. یہ ہماری نیسیسٹی ہی ہوتی ہے جو کہ ہماری ضرورت کہ جو ہماری زندگی کو اور زیادہ کمفرٹیبل اور ایزیئر اور بیوٹیفل بناتی ہے, اور ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. سو ایک یہاں پر شیکسپیئر کی سینگ لکھی کہ نیسیسٹی از دا بیسٹ ورچو, سب سے بہترین خوبی ضرورت ہے. ضرورت ہوتی ہے تو یہ جو سویلائز اور پراسپیریس لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں, ڈیولپ کنٹریز نظر آ رہی ہیں, انہوں نے ضرورت کو فیل کیا ہے اور پھر انہوں نے آگے کام کیا ہے. اچھا جناب, ایک اور جو اسٹوری ہے وہ ہے پرائڈ ہیلپ ا فال, مطلب غرور کا سر نیچا. مغرور کا یا غرور کا مطلب ایک ہی ہے. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ واقعی جو indeed slow and steady wins the race, وہ جو کہ سلو ہو بٹ وہ کنٹینیوسلی اپنی ایفرٹ کرتا رہے وہی ریس کو جیت سکتا ہے. A person who makes effort
کنٹینیوسلی وہ شخص جو کہ کنٹینیوسلی اپنی ایفرٹس کو جاری رکھتا ہے بٹ سلولی، چاہے وہ تھوڑی ہی رکھے، وہ بیکم سکسیزفل، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اٹ از آلسو ٹرو، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ پرائڈ ہیز اے فال، کہ غرور کا سر نیچا. مطلب جو مغرور ہو جائے اور جو یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں تو بہت ایکسپرٹ ہوں اور مجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ضرور اپنے آپ کو مصیبتوں میں گھرا ہوا پائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں نا، ان کے ناکام ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں. سو اٹ شوڈ بی نوٹڈ کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ونس ہیئر مینس خرگوش. کہا جاتا ہے ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک دفعہ ایک خرگوش نے اپنی اسپیڈ پر پراؤڈ فیل کیا کہ میں تو بہت زیادہ تیز دوڑتا ہوں، اینڈ فاسٹ رننگ، اور اپنی فاسٹ رننگ پر اٹ لوڈ ایٹ دا ٹارٹس اینڈ سیڈ. اور ایک دفعہ وہ ایک کچوے پر ہنسا اور اس کو کہا کہ ہاؤ سلولی اٹ واز، کہ تم کتنے زیادہ سلو اور لیزی ہو. اب کچوا جو کہ اس کی بات سن رہا تھا وہ بہت غصہ ہوا اور اس نے چیلنج کر دیا اس ریبٹ کو، اس ہیئر کو، کہ وہ نیکسٹ ڈے اسے ریس لگا لے. اب ظاہر ہے یہ مذائقہ خیز بات تھی کہ ایک اتنا سلو چلنے والا جانور، ایک اتنا تیز رفتار جانور کو جو کہ دوڑتا ہے تو منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اس کو چیلنج کر رہا ہے. بہرحال اس نے اس کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، اور چیلنج یہی تھا کہ وہ جو ہے دا چیلنج بوتھ اگریڈ، دونوں نے اس کو چیلنج کو اگری کیا کہ، اور چیلنج یہ تھا کہ ڈسٹینٹ ٹریز وڈ بی دا وننگ پوائنٹ. وہ دور دراز جو وہ درخت لگے ہیں وہاں پر پہنچنا جو ہے ہمیں جتوا دے گا. جو پہلے پہنچ جائے گا وہ وننگ پوائنٹ پہ پہنچ جائے گا، یعنی جیت کے مقام پر. دا نیکسٹ ڈے، اور اگلے دن کیا ہوا کہ دے اسٹارٹیڈ دا ریس، انہوں نے اپنی ریس اسٹارٹ کی. دا ہیئر رین ویری فاسٹ، وہ بہت تیز دوڑا خرگوش، اور جو کچوا تھا اس کو بہت پیچھے چھوڑ دیا اپنے. دا ہیئر رین فار مور دین دا ہاف ڈسٹینس اینڈ ٹوک ریسٹ. اب وہ آدھا ہی راستہ یہ کہنے کہ دوڑا ہوگا کہ اس نے وہاں جا کے ریسٹ کیا، اور ریسٹ کرنے کے بعد وہ سو بھی گیا وہاں پر. اب وہ کچوا جو کہ اس کے پیچھے آ رہا تھا، رین سلولی، وہ آہستہ آہستہ اپنی کوشش کو جاری رکھے ہوئے تھا، لیکن کنٹینیوسلی، لیکن مسلسل وہ رکا نہیں تھا، وہ سیدھا آ رہا تھا. ہی پاس دا سلیپنگ ہیئر، اس نے وہاں پر سوتے ہوئے ریبٹ کو کراس بھی کر لیا اور اس کو جگایا نہیں. ناؤ وین دا ہیئر واک اپ فرام دا سلیپ، اب جب خرگوش اپنی نیند سے جاگا تو کیا ہوا کہ رین ایز فاسٹ، جتنا وہ تیز دوڑ سکتا وہ دوڑا، بٹ وین اٹ ریچ، لیکن جب وہ وننگ پوائنٹ پہ پہنچا تو اس کو پتا چلا کہ ٹارٹلز دیئر، کہ ٹرٹل، وہ کچوا تو پہلے ہی وہاں پہ پہنچ چکا تھا، اور اس طرح وہ ریس ہار گیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کنٹینیوسلی کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کی کامیابی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور وہ کام جو کہ آپ کبھی کبھی کرتے ہیں، اور چاہے آپ زیادہ محنت کے ساتھ اور انرجی کے ساتھ کرتے ہوں، لیکن اگر وہ کنٹینیوسلی آپ نہیں کرتے تو آپ کی سکسیس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اوکے جناب، تو دیز آر سم اسٹوریز، آئی ہوپ یو گاٹ اے کلیئر آئیڈیا. یہ وہ تھی جو کہ مڈ ٹرم کے اکارڈنگ امپورٹنٹ تھی. آپ ان کی جگہ اور بھی اسٹوریز اگر وہ اس ٹاپک سے ریلیونٹ ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں. So if you have any question regarding this topic, you may ask. Thank you very much.